बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने दिन भर की रूटीन को अच्छा, खूबसूरत और पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिन का आगाज़ पॉजिटिव करना होगा। और वो कैसे होता है? डेफिनेटली हम जो कहते हैं कि जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप बेदार होते हैं नींद से, तो सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से, नमाज से, तलावत कुरान पाक से आपने दिन का आगाज़ करना है। जब ये खूबसूरत रूटीन होती है ना, तो यकीन जाने ज़िंदगी बड़ी प्यारी होने लगती है, आपको प्यारी लगेगी भी। और जो आपके गिले शिकवे हैं कि हम इतना कमाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, रिस्क में बरकत ही नहीं हो रही, अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन है, तो ये जो आपकी एक्सक्यूज़ेज़ हैं या ये जो चीज़ें आप फील कर रहे होते हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी ज़िंदगी के इस रूटीन को, इस मामलात को आप खूबसूरत करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर होगी, हसीन होगी, रंगीन होगी, और ये जो कुदरत की रौनकें हैं, इनको आप इंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर जिक्र करती हूँ कि फैमिली जिसके लिए आप इतनी तगदो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जब आप ऑफिस के लिए रवाना होने लगे तो उनके साथ बैठ के नाश्ता कर ले, एक कप चाय कॉफ़ी का पी लें, ताकि पूरा दिन उनका भी अच्छा गुजरे और आप भी फ्रेश फील करें कि हाँ, जिनके लिए मैं कमाने के लिए निकला हूँ, आज मैं उनको थोड़ा सा वक्त देकर ज़रूर आया हूँ। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं वो यकीन जाने बहुत बड़े, बहुत देर पर लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चलती हैं। तो इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते चलते हैं। आज की जो पहली स्टोरी है वो है कुदरत से रब्त रखने वाली जो ममालिक है, सर फेहरिस्त जिनकी एक लिस्ट जारी की गई है, उस पर बात कर लेते हैं। और ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो हमने सोचा वाई नॉट ये जो हमारे नाज़रीन हैं उनके साथ भी हम ये डिस्कस करें कि समाजी, सकाफ़ती, माशी और जोग्राफी अवामल के तहत इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रिसर्च की गई है। और उस रिसर्च में कुछ ममालिक हैं जो सर फहरिस्त हुई हैं, यानी कि ये तहकीक हुई है कि ये कुदरत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो ममालिक कितने हैं जी? 61, यानी कि 61 ममालिक है। और नेपाल का जो कहा गया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नेपाल को दुनिया का सबसे ज़्यादा कुदरत से जुड़ा हुआ मुल्क जो है वो करार दिया गया है। और तहकीक जो 61 ममालिक के यानी ये हम बात करते हैं 57 जो लोग हैं, अफराद हैं, उनसे ये सर्वे किया गया था। और उसमें ये तहकीक में साबित हुआ कि समाजी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से, मुआशी लिहाज से, ओवरऑल तमाम चीज़ों का जब हम ताल्लुक़ देखते हैं, जज्बाती और जहनी ताल्लुक़ जो है उसका भी इस पर बहुत गहरा असर हुआ है। तो सर्वे में जो नेपाल है वो जनाब दूसरे नंबर पर है। ईरान जो सर्वे में नेपाल के बाद नंबर आता है वो ईरान का है। फिर तीसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका आता है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, और पांचवें नंबर यानी छठी, ये सिलसिला जो है वो आगे चलता चला गया। क्योंकि ये जो फहरिस्त है ये 10 ममालिक में, यूरोप के सिर्फ 2 ममालिक के साथ इनका एक ताल्लुक था। तो ये वाकई एक हैरान कुन चीज़ थी कि अच्छा, ये सर्वे जारी हुआ, कुदरत के साथ इनका गहरा ताल्लुक, की चीज़ों को समझना और फिर उन पे काम करना। दिस इज़ रियली वेरी गुड। दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। दूसरी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को ना सब्जियां बड़ी पसंद होती हैं। अब खाने की बात कर, आप सोच रहे होंगे कि महविश खाने की बात कर रही है, नहीं, मैं उगाने वालों की बात कर रही हूँ जिन्हें सब्जियां उगाना बड़ा पसंद होता है। अब सब्जियां डिफरेंट हो सकती हैं जो हम उगाते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये है सबसे ज़्यादा वजनी कद्दू एक बंदे ने, यानी 2 भाइयों ने उगाया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। गुज़श्ता वो 50 बरस से ज़ायद अरसे से वो कद्दू उगा रहे थे, और ये 2 बरतानवी भाई थे, और इन्होंने 1278 किलोग्राम वजनी कद्दू उगा कर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नाज़रीन कायम किया है। दिस इज़ रियली अमेजिंग कि इन्होंने ये एक सिलसिला जो है वो अपनी बहुत ही कम उम्री में शुरू किया था, और ये इनकी ख्वाहिश थी, एक शौक़ था। और आखिरकार ये जब इनकी उम्र हुई है 64 ईयर्स, तो ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने में, बनाने में कामयाब हुए हैं। और इस कद्दू का जो साइज़ है उसकी बात की जाए तो ये 21 फुट 3.8 इंचज़ होने का जो है वो इसने रिकॉर्ड कायम किया है। और इसका वजन इंग्लैंड के एक इलाके रीडिंग के करीब एक जगह किया गया था। तो लिटरली दोनों भाइयों का कहना है कि हमने इस मुकाबले में शिरकत के लिए 2 घंटे का सफ़र तय किया, और ये सफ़र तय करने के बाद यानी जो हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना था, जो हमारी ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, वो हमने पूरी की। तो हमें
اطمینان ہوا, ہمیں خوشی محسوس ہوئی. ناظرین اس طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, تو ہم وقتاً فوقتاً وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ لائف میں ہیپننگز ہلچل بہت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ صبح صبح کچھ انٹرسٹنگ سنتے ہیں نا تو پورا دن آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر یہ انٹرسٹنگ یہاں ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ ہم بھی کچھ ڈفرینٹ کریں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ بھی کچھ ڈفرینٹ کرنے کا سوچیں اور اس کو کر گزریں. ہم بریک کی جانب بڑھے. بریک کے بعد ہمارے آج کے موضوعات جو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں, وقت کی ضرورت ہے, ان ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے ناظرین, کیونکہ آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کو کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین, افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہمیں نظر آتے ہیں, اپرچونٹیز نہیں ہیں, یا پھر بات کی جائے تو گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, نظر آتے ہیں. صلاحیتیں ان میں موجود ہیں, اسکلفل پرسن ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو, اسکل کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے, اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک ذریعہ معاش جو ہے وہ نہیں تلاش کر پاتے. تو کچھ اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ گھریلو مجبوریوں کے باوجود, یعنی کہ ان کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے سپنے پورے کر پا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ایک اچھا ذریعہ معاش جو ہے وہ تلاش کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ نوجوانوں میں روزگار کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اور گھریلو مجبوریوں کی ہم بات کرتے ہیں, تو کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے, اصل مشکلات کیا ہے, اور بیسک جو بنیادی جو وجوہات ہیں ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایکچوئل میں شروع کہاں سے ہو رہی ہے, یہ چیزیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے کہ بچہ پڑھا لکھا بھی ہے, اسکلفل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بے روزگار پھر رہے. گھر کی طرف سے کون سا دباؤ ہے, گھر کی طرف سے کون سی مشکلات ہیں, کون سی مجبوریاں ہیں جن کو سمجھنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. عدنان احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عدنان صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, آپ کے وقت کا, تھینکس فار یور ٹائم. عدنان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بیکاز آپ بھی لوگوں میں بیٹھتے ہیں, نوجوانوں سے آپ کا ایک گہرا ربط رہتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آپ بیسک بنیادی وجہ یا وجوہات کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں اس وقت بے روزگار پھر رہے اس کو لے کے؟ اچھا, سب سے پہلے تو بیسیکلی میں اکیڈمیشین ہوں. میں یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ اداروں میں پاکستان سے باہر لیکچرز ڈلیور کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں. تو مجھے سب سے زیادہ جو ریزن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سلیبس اور ہمارا انڈسٹری کا گیپ بہت زیادہ ہے. ہمیں یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ تھیریز پہ کام کروایا جاتا ہے, اتنی زیادہ تھیوری پہ کام کروایا جاتا ہے, اتنا زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ان کا انڈسٹری سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. اور جب اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس کے پاس سکلز زیرو ہوتی ہیں. ہم اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں وہ جو ہمیں مسٹر چپس پڑھایا جاتا تھا اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا, وہ جو الجبرا کے سوال اور فارمولے ان کو ہم کہاں یوز کریں. ایگزیکٹلی, اسکل بیس ایجوکیشن بالکل بھی نہیں ہے. دس از دا مین ریزن کہ بھائی ہمارے نوجوان یہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ وی ہیو دا ڈگریز بٹ وی ڈونٹ ہیو دا جابس. اب گورنمنٹ سیکٹر کی لمیٹڈ جابز ہیں, وہ آئیں گی اور وہ آکیپائی ہو جائیں گی, پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ. تو اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اب اتنی زیادہ لمیٹائز ہو رہی ہیں جاب, وہ اس لیے کہ لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہیں, اور جس کے پاس سکل نہیں ہوگی وہ اپنے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ نہیں کر سکے گا. تو الٹیمیٹلی دس از دا ریزن کہ ہمارے پاس اسکل بیس ایجوکیشن نہیں ہے, اور یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا لوپ ہول, ایک بہت بڑا فلا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکلز نہیں دے رہے, ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف ڈگریز دے رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اب بچے کے پاس ڈگری بھی آ گئی, کہیں نہ کہیں اس نے اپنے آپ مدد کے تحت اس نے کہیں نہ کہیں سے ہنر بھی جو ہے وہ سیکھ لیا. گھریلو دباؤ اس پہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ نوجوان کے مستقبل میں کیسے رکاوٹ یا اس کے کیریئر کو کیسے سٹاپ کر دیتا ہے؟ ون آف دا مین ریزنس کہ لوگ اپنے ڈریمز کو اچیو نہیں کر پاتے. میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی جس میں تھا کہ آلموسٹ 40% ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جوان, 42% ایکچولی, جو کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں, اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ان کے فیملی کے پریشرز ہیں. اور ایک اور اسٹڈی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آلموسٹ 60% آف دا اسٹوڈنٹس یا 60% آف دا ینگسٹرز جو اپنے کریئر چوائسز چینج کرتے ہیں اپنے فیملی کے پریشر میں یا اپنے سوسائٹی کے پریشر میں یا اپنے پیرنٹس کے پریشر میں. اب ایک بچہ ایک چیز کرنا ہی نہیں چاہ رہا, جیسے ہمارے بچپن میں
ہم ہمیشہ سنتے رہے میرا بچہ کیا بنے گا, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, میرا بچہ فوجی بنے گا. گنے چنے چوتھی یا پانچویں چوائس ہمارے پاس نہیں تھی. اور شاید ہماری جنریشن یا ہم سے پہلے والی جنریشن اور ایون کرنٹلی بھی یہی ہو رہا ہے کہ 4 5 6 پروفیشنز ہم نے چوز کیے ہوئے ہیں. ایک بچہ ہے, اسے میوزک اچھا لگتا ہے, ہی وانٹس ٹو بی اے گٹارسٹ. اب وہ اسے سیکھے گا اور کرے گا تو وہ ایکسل کرے گا. لیکن ایک بچہ گٹارسٹ بننا چاہتا ہے اور کلاس میں بیٹھا ہو کہ یار میں گٹار بجاؤں گا, اور اس کے ابا اسے بتا رہے ہیں نہیں تم نے انجینئر بننا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ کوئی درمیان کی چیز ہوگا, وہ ایکسل نہیں کر پائے گا, ایکسلنس تو اس میں آئے گی ہی نہیں. سو دس از ون آف دا مین ریزنس کہ لوگ مطلب اچیو نہیں کر پاتے اپنے گولز. اچھا کیا وجہ ہے؟ چلے ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بھی تب بھی یہ رجحان تھا کہ والدین کہتے تھے ٹیچر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, وکیل, انجینئر, یہ گنے چنے کچھ شعبے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ایک دنیا کی بات کرتے ہیں, لوگ بڑے ہو گئے, اپنے آپ کو ماڈرنائز کر دیا انہوں نے, اور ایک ڈیجیٹل کا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہاں سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. پہلے فون ہر کسی کے ایکسس میں نہیں تھا, یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ سب کے پاس نہیں تھا, لیکن اب تو موجود ہے, لوگ کافی حد تک اویئر ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی قابلیت کے اکارڈنگ کیوں نہیں ان کو چلنے دیتے, اپنی ہی کیوں ان پہ تھوپتے ہیں؟ کیونکہ پیرنٹس نے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں شروع سے. ایگزیکٹلی کچھ چیزیں جو شاید وہ خود اچیو نہیں کر پاتے, تو وہ کہتے ہیں بچوں کی سکلز, بچوں کا ٹیلنٹ, بچے کا شوق نہیں دیکھتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ انجینئر بنا تھا اور بہت سکسیسفل تھا, تو سیم کائنڈ آف سٹوری اپنے بچے کی دیکھنا چاہتے ہیں. تو نا سب یہ زیادتی نہیں ہے بچے, یہ 100% زیادتی ہے کہ ایک بچہ جو کرنا ہی نہیں چاہ رہا, ہم اسے مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تم کرو. آپ نے دیکھا ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں, ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں, نیوز میڈیا, کہ فلاں بچے نے 5ویں فلور سے ایک یونیورسٹی کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی, ایک بچے نے اپنے آپ کو XYZ جو بھی تھا, جو بھی ہے, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم یہی ریزنز ہے کہ وہ بچہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا جس سے کروایا جا رہا ہوتا ہے. سو میرے تو خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکشن چھوڑ کے باقی ہر ڈائریکشن میں انہیں لے کے جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ دیہی علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں کے نوجوانوں کی بات کی جائے اور جو ہمارے شہروں میں رہنے والے بچے ہیں, تو ان دونوں کے اگر کمپٹیشن کی بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیہی علاقوں کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہم بیسیکلی کیونکہ میں دنیا کے بہت سارے مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, پاکستان میں ہمیں بنیادی مسائل آج کے ٹائم پہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے انٹرنیٹ. ہمارے شہروں میں ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہا تھا, تو دیہی علاقوں کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا اگر تو آ جائے تو ہماری ٹریننگز, ہماری تربیت میں اتنی زیادہ کمی ہے کہ جو بچے وہاں پہ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں, تو وائی ڈونٹ کہ ہم انہیں ایسی چیزوں کی طرف لے کے جائیں کہ کچھ ایگریکلچر میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہو, یا جیسے علاقے میں بچہ اسپیسیفکلی رہ رہا ہے, کچھ اسے فیسلٹیز وہاں پہ دی جائیں, کچھ ٹریننگز دی جائیں, انکیوبیشن سینٹرز بنائے جائیں, تاکہ بچہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اسکل سیکھے, ڈیولپ کرے, گرو کرے, جس کے لیے ٹریننگ سینٹرز, انکیوبیشن سینٹرز اور انٹرنیٹ 3 4 5 چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں if we want کہ ہمارے دیہی علاقوں کے بچے گرو کریں. اگر نہیں ہوگا تو بچے اربن مائگریشن کی طرف مجبور ہوں گے, وہ شہروں کی طرف بھاگتے جائیں گے, شہروں کی مطلب آبادی بڑھتی جائے گی, اور بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور ہمیں کوئی بہت زیادہ سکسیس سٹوریز نہیں دیکھنے کو ملیں گی. تو obviously وہ ہمارے ریسورسز ہیں, دیہی علاقوں کے لوگ ہمارے ریسورسز ہیں, ہم اپنے ریسورسز کو ضائع اگر وہ سارے یہاں آ جائیں گے تو وہاں جو کھیتی باڑی, جو زراعت کا ایک سلسلہ ہے, وہ کہاں جائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شروع سے ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ایک زرعی معیشت ہے, لیکن ہمیں اپنے گندم آسٹریلیا سے منگوانی پڑتی ہے. ہم نے انوویشن پہ بات نہیں کی, ہم نے ایگریکلچر میں انوویشن پہ بات نہیں کی, ہم نے ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کی, ہم نے مشینز پہ بات نہیں کی, ہم نے ایجوکیشن پہ بات نہیں کی. اگر ہم ایگریکلچر ایجوکیشن کو ذرا بہتر طریقے سے پچھلے 10 15 20 سالوں میں پڑھ لیتے اور لوگوں کو پڑھا لیتے, تو شاید آج ہم اس میں خود کا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ٹماٹر منگوانے کے لیے کسی پڑوسی ملک کی طرف دیکھنا. ایون آج ہم اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے. اچھا سوشل میڈیا کا ہم بڑا واویلا سنتے آ رہے ہیں, تو یہ سوشل میڈیا سے جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں, اور موسٹلی اب تو ہمیں بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ رول ماڈل انفلوئنسرز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں جو یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہے وہ میرا جو ہے نا بڑا رول ماڈل ہے, میں اس سے بڑا انسپائرڈ ہوں. تو وہاں سے جو انکم جنریٹ وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں, یو نو ویری ویل, مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا اس کو ہم پازیٹیو لے سکتے ہیں؟ 2 چیزیں.
سوشل میڈیا سے ارننگ از ناٹ بیڈ, لیکن جس طرح کا کانٹینٹ بنا کے کمایا جا رہا ہے دیٹس ویری بیڈ. اچھا اب میں صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں کروں گا, I'll go for انٹرنیٹ. Sure. فری لانسرز, دنیا کی 30% فری لانسرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. 30%. یہ بہت بڑا نمبر ہے 30%. لیکن پیمنٹ گیٹ ویز کے حوالے سے ہمارے بچے پریشان ہیں. پے پیل ہم پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے. ان بچوں کو اپنی جابز کر کے انلیگل میتھڈز یوز کرنے پڑتے ہیں, اور وہ اپنی جو انہوں نے حلال کمائی کی ہے انہیں پاکستان میں لانی پڑتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. پوری دنیا بٹ کوائن کی طرف جا رہی تھی, پوری دنیا بٹ کوائن مائننگ کی طرف جا رہی تھی, اور ہمیں کچھ 4 5 6 سال کے بعد خیال آیا کہ یار اس چیز کو پاکستان میں لیگلائز کر دیا جائے. اب دنیا اس پہ کام کر رہی ہے, جبکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے انفلوئنشل لوگ ہیں اور انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا پرسنز ہیں جو پچھلے 5 6 سالوں سے اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ بھائی صاحب دس از دا انڈسٹری, ایک نیو ایرا میں جا رہی ہیں, آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. لیکن اس سے شدید ڈسکریج کیا گیا, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے شاید بہت زیادہ لاسز کیے ہیں کہ وہ بچے جو کرنا چاہ رہے تھے, جن میں پوٹینشیل تھا, وہ بچے نہیں کر پائے, اور یوز لیس چھوٹی چھوٹی جابس پہ اپنا ٹیلنٹ. ہمارے نوجوان طبقہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو کچھ ایسے بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس سے وہ دل برداشت ہو جاتا ہے. خواتین کی بات کی جائے تو روزگار کے مواقع ان کے لیے کیوں محدود ہے؟ وجہ المیہ, ہمارا المیہ. سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ یہ بہت بڑا سچ ہے, تلخ حقیقت ہے. ایک خاتون گھر سے نکلے اور کمائے. ٹیبوز بہت زیادہ بن چکے ہیں کہ بھائی ایک خاتون بہت اچھے طریقے سے باہر جا کے نہ کام کر سکتی ہے نہ کما سکتی ہے, اور باہر نکلے گی تو معاشرہ اسے کیسے دیکھے گا. ہم اسلام کی شروع کی شخصیات دیکھیں, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اچھا ادنا سا بریک لینی, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ میری بہنیں ہماری بچیاں بھی ماشاءاللہ سے بڑی قابل ہیں, بڑی پڑھی لکھی ہیں, اسکلفل ہیں, لیکن اپرچونٹیز کی بات آتی ہے تو ان کے لیے محدود کر دی جاتی ہیں. اگر وہ کامیاب ہو رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس معاشرے کا ایک اہم پلر ہے, اور ان کا اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے. تو اس پہ آگے چل کے ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں ہمارے جو نوجوان ہیں, بے روزگار ہیں, ان کو کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, گھریلو مجبوریاں کیا ہیں, انہیں پہ بات کی جا رہی ہے. عدنان احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عدنان صاحب ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے کہ پڑھی لکھی بھی ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اور زیادہ اگر ان کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ اپنا 110% بھی دیتی ہیں, بڑے سنسیئر ہو کے اپنے کام کے ساتھ وہ آگے چلتی ہیں. لیکن جاب اپرچونٹیز کی بات کرتے تو بڑے محدود کر دیے جاتے ہیں. کیا وجہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں؟ ابھی ذرا بات مکمل ہم بات کرتے ہیں جہاں سے میں نے روکی تھی, میں ویسے کنٹینیو کروں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ شی واز اے ٹریڈر. ہمارے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ وہ ایک بہترین ٹریڈر تھی, ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے. ہمارے آج کے ٹائم پہ بھی بچیاں ویسے ایکسل کر سکتی ہیں, لیکن چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوگی ہیں. یو آر سیٹنگ ایئر ماشاء اللہ ان حجاب, ہماری نارمز کو لے کے ایک تگڑا کام کریے. میڈیا پہ آنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, ہر روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھنا ایک بہت بڑی بات ہے. آپ چل رہی ہیں نارمز کو لے کے, اسکارف ایوری تھنگ از ماشاءاللہ گڈ. سچ ٹی وی ماشاءاللہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہاں دیکھیں ریٹنگ کا دور ہے, ٹی آر پی آپ نے بڑھانی ہے, بٹ اس تلخ دور کے اندر سچ ٹی وی نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے کہ ہماری اینکر جو ہے وہ ود حجاب ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. اب ہماری ایک بچی ہے, سوشل میڈیا پہ آتی ہے, کانٹینٹ بناتی ہے, 4 دن محنت کرتی ہے, اور وہ کانٹینٹ نہیں دیکھا جاتا. پھر اسے لگتا ہے کہ بھائی مجھے اپنا حجاب ریموو کرنا ہے. اب اسی طرح انڈسٹری میں بھی اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بس ہوتی 2% ہے, 5% ہے, 10% ہے, لیکن وہ افیکٹ ہماری 100% بچیاں جو بہتر طریقے سے کام کرنا چاہتی ہیں انہیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ قریبی یونیورسٹیز کی بہت سارے ریسرچرز ہیں, وہ بچیاں جنہوں نے میرے سامنے لیول کے جرنلز میں اپنے پیپرز پبلش کیے, اور وہ بچیاں بامر مجبوری اپنی ڈگری آزادی چھوڑ کے واپس گئیں صرف ان چیزوں کی وجہ سے کہ ان کے پیرنٹس گھبراتے ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ کل ہمارے ساتھ اس قسم کی چیزیں نہ ہو رہی ہوں جو ہم سوشل میڈیا پہ صبح شام دیکھ رہے ہیں. سوچیں اتنی ٹیلنٹڈ بچی جس نے اپنے MS کے دوسرے سیمسٹر میں 2-3 پیپرز بہت اچھے جرنلز میں پبلش کیے, اور بچے اپنا تیسرا سیمسٹر کنٹینیو نہیں کر پاتی. اور بہت ساری کیسز ہیں, اور کتنا لاس ہے, یہ کتنا لاس ہے.
کہ وہ بچی اگر ہماری انڈسٹری میں آتی ہے, اکیڈمکس میں آتی, تو کتنا ایکسل کرتی وہ کتنا آگے جاتی. لیکن یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ان ٹیبوز کی وجہ سے, ان تھوڑی سی بری چیزوں کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. اور وہ اچھا, یہ جہاں مردوں کی بات کرتے ہیں کہ انہیں کچھ فیملی ایشوز آ جاتے ہیں, کچھ اپرچونٹیز نہیں آتی, وہیں پہ بچیوں کا یہ سب سے بڑا ایشو کہ آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دے پاتے, اور دیٹس وائی کہ پیرنٹس بھی پھر اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم باہر بھیجیں گے, سوسائٹی ایسی ہے, معاشرہ ایسا ہے, لوگ ایسے ہیں کہ وہ سیکیور نہیں ہوگی. سو دیٹس وائی کہ ہم پھر ترقی پذیر ممالک میں ہی ہمارا شمار ہو رہا ہے, جبکہ 65% سے زائد کی یوتھ ہمارے پاس ہے, ایک بہت بڑا ایسٹ. اس کے باوجود اگر ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے, ترقی نہیں کر پا رہے, تو پھر ایک دفعہ مجھے لگتا ہے عدنان صاحب رک کے سوچنا ہوگا, غلطی کہاں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 64% از دی یوتھ, اور ایک ریسنٹ سروے ہے جو بتاتا ہے کہ 42% آف دا یوتھ از ہوپ لیس اباؤٹ دیئر فیوچرز. 42% جوانوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب فیوچر میں کیا ہوگا, تو وہ کہہ رہے ہیں یار وی آر ہوپ لیس. پاکستان سے کتنا برین ڈرین ہو رہا ہے صرف انہی چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اسی یہ برین ڈرین کی جو آپ نے بات کی نا, اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے گو فار اسکل بیسڈ ایجوکیشن. میں نے زندگی کے بہت سارے سال لگا دیے یہ چیزیں سیکھنے میں, اور میں سکھانے میں لگا ہوں کہ بھائی صاحب گو فار اسکل بیسڈ ایجوکیشن. آج کل کے دور میں جیسے میری انڈسٹری ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی, دس از دا رائٹ انڈسٹری کہ آپ اسکل سیکھیں, یا کوئی بھی انڈسٹری میں جائیں تو آپ اسکل سیکھیں, صرف ڈگریز نہ لیں, اسکل سیکھیں. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ. ڈیفینیٹلی ناظرین, نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں, اور یہ جو معاشی دباؤ, بے روزگاری, اس طرح کا اسٹریس ہے, کائنڈلی اس سے اپنے نوجوانوں کو نکالیں. یہ جو گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ سرے دبے ہیں, یہاں سے تھوڑا ان کو فری کرے تاکہ وہ اس ملک کے لیے کچھ سوچیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ماحول کی بہتری, ایندھن کی بچت اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے اس وقت جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. لیکن اب پاکستان کی اگر ہم بات کی جائے تو اس نے بھی اس رجحان کے ساتھ, یعنی کہ یہاں پہ ہمیں یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, پاکستان نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا ہے. لیکن چیلنجز کی بات کی جائے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں چارجنگ اسٹیشنز کی کمی ہے, گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں, ٹیکنیکل نالج کا فقدان ہے, لوگ ابھی اس طرح سے جانتے نہیں ہیں یہ جو اس طرح کے الیکٹرک وہیکلز ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سفر ابھی خاصا لمبا اور مشکل ہو سکتا ہے. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے, کیا ہم عالمی سطح کے ساتھ قدم ملا سکیں گے, یا ابھی ہمیں مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہے یا ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا جی زوم کے تھرو. واصف ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم واصف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ الیکٹرک وہیکلز کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا دنیا میں پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے جب سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک بہت زیادہ سلامتیاں عطا فرمائے. الیکٹرک وہیکل ڈیفینیٹلی جی دنیا کا ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, اور یوں کہیے کہ فیوچر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مختلف ممالک میں جب جاتا ہوں, دنیا میں دیکھتا ہوں, تو دنیا ڈیفینیٹلی اگلے 100 سال کو, 50 سال کو, 20 سال کو پلان جو کر رہے ہیں ممالک, وہ صرف جو فیول ہے یا یوں کہیے کہ پیٹرول اور ڈیزل, ان پہ انحصار انہوں نے کم کر دیا ہے, اور جو آلٹرنیٹ انرجیز ہیں ان پہ کام کرنا شروع کیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سولر ہے خاص طور پہ. تو سولر سے جو انرجی بنا پا رہے ہیں اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ ایک بہترین سورس ہے. اچھا, اب دنیا کس انداز میں لے کے چل رہی ہے اور ہمیں کس انداز میں سے دیکھنا ہے. تو جہاں بھی جس ملک میں میں نے الیکٹرک وہیکلس کو پروان چڑھتے دیکھا ہے, وہاں پہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. سبسڈائز چیزیں ہوتی ہیں, اور سبسڈائز چیزیں ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کو سستا کرنا آسان ہوتا ہے, افورڈیبلٹی پہ آ جاتی ہیں چیزیں. تو الیکٹرک وہیکل دنیا کا فیوچر ہے, اور اسی طرح پاکستان کا بھی انشاءاللہ. اوکے, تو اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیوں کی بات کریں, ای وی انڈسٹری کے فروغ کے لیے یہ مؤثر ہے اس وقت؟ ابھی کے اعتبار سے تو شاید بہت زیادہ نہیں ہے,
अभी के एतबार से अगर देखें तो जिस अंदाज में दुनिया को हमने दुनिया के चैलेंजेस को मीट करना है वो नहीं है। मैं आपको अगर कंपैरेटिव स्टडी दूं कि मैं जब भी किसी मुल्क में सफर करता हूँ या फिर चाइना की एक मिसाल लेते हैं, खासतौर पे चाइना जो है वो 90% जो है इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने एक हाईवे, जिस तरह यहाँ पे मोटरवेज होती है वहां पे हाईवेज होती है पूरी दुनिया में, तो हाईवे पे जब हमने सफर का आगाज किया, हम ने जब फ्यूल वाली गाड़ी पे हम सफर कर रहे थे तो उस पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कुछ 35,000 रुपया हमने टूल टैक्स दिया, और उसकी वजह क्या थी कि हम पेट्रोल वाली गाड़ी पे थे। अच्छा, अगर इसके ऑल्टरनेट पे हम जा रहे हो, ऑल्टरनेट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम होते तो यही कीमत जो है या जो टूल टैक्स हमें देना था, टोल टैक्स वगैरह जो भी हमने उसका देना था, तो वो ऑलमोस्ट 25% कम हो जाता है। तो या यूं कहिए बल्कि 25% देना पड़ता है। अगर वहां पे आपने 10,000 के बजाय 2,500 देने हैं तो बड़ी सहूलत होती है। इसी तरह ऑलमोस्ट हर जगह पे पार्किंग में आपको वहां पे जो है प्रायोरिटी मिलती है, या फिर जिस जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी सर्विस या कुछ भी है वहां पे आपको ऑलमोस्ट कुछ 75% कोटा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिया जाता है, जबकि 25% वो जो वो दिया जाता है, सहूलत दी जाती है, वो आपकी फ्यूल वाली कार्स को दी जाती है। अच्छा वासिफ साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। वासिफ साहब, ब्रेक की जाने हमें बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस पे हम मजीद बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितनी रेडी है ये ईवी इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए, या फिर आम आवाम की बात करते हैं तो वो कितना अवेयरनेस रखती हैं ये ईवी के हवाले से। और भी बहुत सारी दिगर ऐसे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, हमारे जो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे लोग हैं वो कितना अवेयर है, अगर ईवी आती है या हम इसकी तरफ जाते हैं तो क्या हम इसके साथ एडजस्ट हो सकेंगे या मजीद कुछ चैलेंजेस का हमें सामना होगा। तो नाज़रीन इस पे बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में ईवी का क्या मुस्तकबिल है, उस पर बात की जा रही थी। वासिफ साहब हमारे साथ है। वासिफ साहब, मुझे बताइएगा कि हम आम शहरियों की बात करते हैं, वो कितना अवेयर है ईवी को लेके? अच्छा, जो आम आवाम है ना उसमें परसेप्शन बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव है। वही बात के लोग इससे अफोर्डेबिलिटी को खासतौर पे बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि बहुत महंगी है, उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में खासतौर पे बैटरी को अफोर्ड करना, और फिर इसको क्योंकि बड़ा टेक्निकल सा काम है। अगर आप सही अंदाज में से चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, चार्जर का इंतखाब ठीक नहीं है, या फिर आप इसे जो सोलर का जो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टर्स पे चार्ज करते हैं, तब भी ये सारा मामला आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो अवेयरनेस जो अवाम में है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। या मैं कहूंगा कि अगर इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे इंडस्ट्री में या इस पूरे चैलेंज में, तो उसमें पहला स्टेक होल्डर जो है वो अवाम ही है जिसको आपने एजुकेट करना है, दूसरा गवर्नमेंट है जिसने फैसिलिटेट करना है, और फिर तीसरा आ जाती है कंपनीज को भी डेफिनेटली वो देखना चाहिए कि किस अंदाज में आपने इसको अफोर्डेबल बनाना है। तो अवाम में फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर 1 साल या 6 महीने के स्टार्ट देखा जाए तो आप यकीनन इस चीज की जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में खासतौर पे स्कूटीज आना शुरू हुई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। तो इंशाल्लाह जो इलेक्ट्रिक कार का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अब स्कूटी की बात करते हैं, वो भी आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो एक सफ़ेद पोश तबका, उसकी मैं बात करूँ, वो भी ये कहता है कि भाई हमारी पहुँच से तो फ़िलहाल दूर है, इतनी ये एक्सपेंसिव है। तो जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, कार्स की बात करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये बजट फ्रेंडली नहीं आप समझते ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि जब हम आलमी सतह पे देखते हैं तो वहाँ तो काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है, बट पाकिस्तान में तो ये इसकी जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है। अच्छा, अगर एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके ना हमारे जहन में कोई 3-4-5 बड़े ब्रांड्स हैं, फिर वही जहन में आते हैं जिसकी कीमत मेरा ख्याल है कोई 1-2 करोड़ से ऊपर शुरू होती है। अच्छा, जो अब इस वक्त अगर मैं पिछले 3 महीने 6 महीने की डेवलपमेंट बताऊं तो पाकिस्तान में 3 ऐसी कंपनीज ऑथराइज जिन्हें मैं कहूँ वो माशाल्लाह आ गई हैं, और वो ऑलमोस्ट कोई 1 मिलियन 1.5 मिलियन में आपको इलेक्ट्रिक कार दे रही है। अच्छा, अब जब 1 मिलियन या 1.5 मिलियन में इलेक्ट्रिक कार की आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है या इसका जो प्राइस का एक जो बड़ा शेयर है वो बैटरी होती है। तो जब आप 1 मिलियन की बात करेंगे तो दैट वुड बी सिटी कार। आप यूं कहिए कि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या बड़ी कार और स्कूटी के दरमियान किसी चीज होगी जिसको आप कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जो अभी फिलहाल जो वो ट्रेंड एक बना हुआ है कि जी इलेक्ट्रिक कार कम से कम जो है 40 लाख की है, या फिर वो थोड़ा सा बेहतर उसमें जाए तो ब्रांड्स वो 1 करोड़ 2 करोड़ के अराउंड आ रही है।
تو اس سے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی ٹاپک کو 1 مہینے یا 2 مہینے 6 مہینے کے بعد ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ممکن ہے ہمارے پاس کافی زیادہ اسٹیٹس وہ بھی ہوں گے کہ آپ کے پاس 1 ملین یا 1.5 ملین میں بھی الیکٹرک کار پاکستان میں اویلیبل ہوگی. فار دی بیسٹ. یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہم انتظار کریں گے, امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہمیں سننے کو ملے, کیونکہ فی الحال تو 1 کروڑ سے زیادہ ہی ہمیں سننے کو مل رہی ہے جو لانچ ہو رہی ہے یہ ای ویز, اس کا تو یہی ہمیں بجٹ سننے کو ملا, بٹ فار دی بیسٹ. اچھا, یہ ای وی کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اوور آل دیکھا جائے تو؟ بہت ہی زبردست اثر ہوگا. میں آپ کو ایک کچھ فیکٹس کے ساتھ بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان روزانہ آلموسٹ کوئی 2 کروڑ لیٹر پیٹرول کنزیوم کر رہا ہے. اب 2 کروڑ لیٹر پیٹرول جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان سے نہیں نکل رہا, بلکہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اب جب پاکستان میں ہم کو 2 کروڑ لیٹر پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض ڈالر جاتے ہیں باہر. اب جب ڈالر باہر جاتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری بھی محنت کرتی ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی محنت کرتی ہیں, تب جا کے ہم اس کو بڑی مشکل سے میٹ کر پاتے ہیں. اور تب بھی ہم شاید اس سے میٹ کرنے کے بجائے تھوڑا نیگیٹو میں جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے یہ ٹرینڈ شروع ہوگا انشاءاللہ, الیکٹرک وہیکلز آسان, افورڈیبل اور ایکسیسیبل ہو جائیں گی, تو وہ جیسے جیسے اس کی ریشو بڑھے گی وہ پیٹرول کی امپورٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پیٹرول کی امپورٹ کم ہونے سے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت پہ بہت بڑا اثر جو ہے وہ غیر محسوس طور پہ ہی آ جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہے کہ جب آپ الیکٹرک وہیکل کو پاکستان میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے, جیسے کہ 2 کمپنیز جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ایلویژن لے کے آئی ہے یا پھر میرا خیال ہے انویکس لے کے آ رہی ہے, تو چائنا کے اشتراک سے پاکستان میں جو اسمبلنگ کے سیٹ اپ لگ رہے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جو ڈالر پاکستان سے باہر گاڑیاں خریدنے کی وجہ سے جا رہا ہے وہ بھی جانا کم ہوگا. تو الٹیمیٹلی معیشت میں آپ کو انٹرنیشنلی ڈالر دینا پڑ رہا ہوتا ہے تو آپ کی معیشت پہ نیگیٹو اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ دونوں آسپیکٹ سے گاڑیاں خریدنے میں بھی اور پیٹرول خریدنے میں بھی کم ہو جائے گا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا بہت مثبت اثر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اوور آل آپ گورنمنٹ کو یا جو ہمارے نجی شعبے ہیں یا عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ ای وی سسٹم کو لے کے؟ دیکھیں, یہ جو نیشنل کاز کے طور پہ اسے لیجئے, ملک کے لیے بہت بڑا کام ہے. یہ تینوں سٹیک ہولڈرز کو دیکھنا ہے. جی سب سے پہلے یہ کہ جو اس میں مین کردار ہے وہ حکومت کو ادا کرنا ہے. حکومت کو کس طرز میں ادا کرنا ہے کہ جو ادارے یا کمپنیز یا انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں الیکٹرک انڈسٹری پہ, تو ان کے لیے ریگولیشن تھوڑے سے آسان کرنے چاہیے. اچھا, دوسرا اس پہ ٹیکسز وغیرہ اگر کم کر دیے جائیں یا پھر بے شک ریگولر ٹیکسز رکھیں, پیٹرول والی گاڑیوں میں تو ٹیکس بڑھا دیا جائے تاکہ رجحان آٹومیٹکلی ادھر شفٹ ہونا شروع ہو جائے. تھینک یو سو مچ واسف صاحب, تھینکس فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ. ناظرین, بریک کی جانب بڑھنا. نو ڈاؤٹ پاکستان میں ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کرتے ہیں تو یہ مستقبل امید سے بھرا ضرور ہے, لیکن کچھ چیلنجز ہیں ڈیفینیٹلی جن کا ہمیں سامنا ہے. لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں, آپ کی ایک بہتر اسٹریٹجیز منصوبہ بندی ہوتی ہے, تو نو ڈاؤٹ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی سڑکوں پر آپ کو خاموشی, ماحولیاتی دوست اور ایک جدید الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے. ناظرین, رشتوں کی بات کریں تو رشتے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, لیکن ان رشتوں کو قائم کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, جس میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. نہ صرف سمجھنا پڑتا ہے بلکہ پریکٹیکل آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور اس رشتوں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں حسن سلوک کا جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین, اعتماد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ رشتوں کو جوڑتا ہے, اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حسن سلوک ہوتا ہے وہاں پہ یہ رشتے خود بخود جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان میں خوبصورتی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ زندگی کے مختلف رشتوں کی بات کریں, چاہے وہ بہن بھائی کا ہو, چاہے وہ والدین کا یا بچوں کا ہو, چاہے وہ فرینڈز کا ہو, کولیگز کا ہو, ہسبینڈ وائف کا ہو, ملٹیپل ایسے ریلیشن شپس ہیں. تو اس کی خوبصورتی میں اعتماد اور حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے ان رشتوں کو ہم مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. جی, آپ کالم نگار ہیں آمنہ شبیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آمنہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آمنہ آپ کے وقت کا. آمنہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک رشتوں میں اعتماد کی کتنی ویلیو ہے؟
بالکل بہت زیادہ ویری ہوتی ہے، کیونکہ یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جینا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی سے رشتے چلے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جینے کی خواہش ہوگی کسی کو. تو رشتے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جیسے ہی ہم بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس رشتے ہی دیکھتا ہے، پہلے ماں کو، باپ کو، پھر آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں کو. تو جب ایک انسان بچپن سے سب کچھ دیکھتا آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں کھو دینے کا ڈر ہمیشہ سے ان کے دل میں رہتا ہے. تو رشتے جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے یا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے بھی. رشتے ہر جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. رشتوں میں جو اعتماد کی اہمیت ہے وہ کتنی ضروری ہے، یا صرف محبت سے رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیے محبت تو میرے خیال سے لفظی معنی ہے کہ آپ الفاظ سے کہہ دیں کہ ہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن جب تک آپ ان کو کر کے نہیں دکھائیں گے یا پھر آپ اس کو اعتماد نہیں بنائیں گے اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی آپ ان کی امیدوں میں پورا نہیں اتریں گے تو میرے خیال سے محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو اعتماد تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہر رشتے میں، چاہے وہ ماں بیٹی کا ہو یا بہن بھائی کا ہو یا ہسبینڈ وائف کا ہو. تو بے شک دو دوست ہی کیوں نہ ہو. امپورٹنٹ. حسن سلوک کی بات کی جائے تو یہ رشتوں کو کیسے مضبوط بناتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں حسن سلوک نا، یہ جو اخلاق ہے وہ ہمیں بچپن سے ہی اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑے ان کا ایک رتبہ ہے اخلاق کا. تو حسن سلوک ایک، اگر ہم اجنبی کے ساتھ بھی 2 منٹ بیٹھ کے بہت آرام سے اور پیار سے بات کریں گے نا تو ہمارا ان سے بھی ایک رشتہ بن جائے گا. وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں گے کہ کسی نے ہم سے پیار سے بات کی تھی. اور اگر اخلاق کی بات کریں تو چھوٹا گود والا بچہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہم اس سے پیار سے بات کریں یا نہیں کریں، محسوس کر جاتا ہے. تو پھر بڑے کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ تو بہت ایسی والی بات ہوگی جو اگر حسن اخلاق ہے تو آپ کا رشتہ قائم ہے. نہیں اگر آپ بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں تو آہستہ آہستہ رشتوں میں دوری پیدا ہو جائے گی. یعنی ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ خود آپ سے تنگ آ جائیں گے، رشتہ بوجھ لگنے لگ جائے گا. تو حسن سلوک یہ ہے کہ آپ پیار سے بات کریں، محبت سے جتنا پیش آئیں گے رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مضبوط ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا بہت ساری جگہوں پہ ریلیشنز میں لائف ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں جو ہیں وہ 5 دفعہ ہو جاتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. ہم ان کو کلیئر نہیں کرتے یا کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ رشتوں کو یا اعتماد کو کیسے کمزور بنا دیتے ہیں؟ دیکھیے غلط فہمی تو مجھے لگتا ہے کہ ہونے 1 سیکنڈ میں بھی ہر رشتے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو صفائی نہیں دیں گے. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں نہیں صفائی دیتا، جس کو جو سمجھنا سمجھے. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو. اگر آپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہو تو میرے خیال سے بندہ لازمی اپنی صفائی دیتا ہے، پھر دوسرے کو جو سوچنا ہو پھر وہ سوچے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کلیئر کر کے آتے ہو کہ نہیں بات اس طرح نہیں اس طرح تھی. اور اگر اس چیز کو آپ اگنور کرو گے غلط فہمی آہستہ 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 اتنا زیادہ بھگ جائے گی کہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی کوئی غلط فہمی آپ کسی کی بھی رشتے میں بیچ میں آ رہی ہے تو فوراً سے کسی ایک کو ختم کر دینی چاہیے. بالکل. چاہے وہ والدین اور بچوں کی بات کریں، فرینڈس کی، کولیگس کی بات کریں، میاں بیوی کی بات کریں، اگر کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی آپ کے رشتے میں پیدا ہو رہی ہے تو ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ختم کریں، دور کرنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز اس وقت معاشرے میں ہم محسوس کر رہے ہیں، آپ ضرور اس کو ڈیفائن کیجئے گا، کہ ہم سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے کہ میں کیوں سوری کروں. تو یہ جو میں والا ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے رشتوں کو، ہمارے یہ جو حسن سلوک کا ایلیمنٹ ہے یا ٹرسٹ کا، اعتماد کا ایلیمنٹ ہے، اس کو کمزور یا ختم کر رہا ہے. کہ میں نہیں کروں گا یا میں معافی نہیں مانگوں گا یا نہیں مانگوں گی. اس کی نا دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا آپ کو منا لے گا تو آپ ڈیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہو کہ میں نہیں معافی مانگوں گا. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے مجھے منانا ہی مانا. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کا اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ لیول ہے یا پھر آپ کو بہت محبت ہے یا اس کی بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ایک وہ والا سوری ہوتا ہے کہ جو آپ نہیں کرتے کہ وہ خود کر لے گا. ٹھیک. اچھا ہم نا بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ناظرین یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے اور سوری نہ کرنے کی وجہ سے بڑے خوبصورت رشتے جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں. تو ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں بٹ آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں رشتوں میں اعتماد اور حسن سلوک کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، کتنی ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. رشتے بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت عزیز ہوتے ہیں سب کو، لیکن ہماری چھوٹی سی غلطی یا غلط فہمی جو ہے ان رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر سکتی ہے. یہ رشتے ہم سے جدا ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آمنہ ہمارے ساتھ ہے. آمنہ، ہم بات کر رہے تھے ہم معافی نہیں مانگتے. تو یہ معافی نہ مانگنا، یہ جو ہم میں ایک ایگو یا ایٹیٹیوڈ
ایٹیٹیوڈ یا یہ میں والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ کیونکہ یہ دیکھیے پہلے سوری کرنا، معافی مانگنا ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو منا لیا کریں، آپ معافی ان سے مانگ لیا کریں، ایگزیکٹلی زیادہ دیر آپ ان سے ناراض نہ رہا کریں. لیکن ہم میں آج کل نا میں بڑی آ گئی ہے، تو اس میں کو ہم کیسے ختم کریں؟ دیکھیے میں تو اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ آپ جب دوسرے سے خود کو نیچا سمجھیں. ہم لوگ کمتر سمجھتے ہیں دوسرے بندے کو کہ ہم کیوں مانگے بھائی اس سے معافی، یہ خود ہم سے معافی مانگے. پھر بھی دیکھیں نا میں آ گئی نا، میں بہت بڑی چیز ہوں. یہ میں سے بہت رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور میں سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا رشتہ کھو دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ صرف پچھتاتے ہیں. پھر بعد میں اس معافی کی ویلیو بھی نہیں رہتی اگر وقت میں کہتے ہیں جو کام نہ پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی. ہاں بالکل، جو کوئی کام آپ وقت میں نہیں کریں تو اس کے بعد بے شک آپ اگلے کے پیر پکڑ لیں، وہ والا رتبہ وہ عزت آپ کھو چکے نہیں ملتی. پھر ہم کہتے ہیں کاش میں سوری کر لیتا، کاش میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو میں دور کر لیتا یا کر لیتی. لیکن بعد کے یہ کاش کا کیا فائدہ جب وہ ایک خوبصورت رشتہ آپ نے اس کو ختم کر ڈالا، یا وہ جو ایک اعتماد، ایک پیار، ایک محبت، ایک خلوص جو ایک پہلے ہوتا ہے وہ شاید بعد میں بحال نہ ہو سکے. بے شک آپ کا رابطہ ہو جائے، بات ہو جائے، تعلق ہو جائے، لیکن وہ پہلی والی فیلنگ یا پہلا والا جو مومنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو رشتے میں مضبوطی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں اب ذرا آفس انوائرمنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. جو وہاں پہ فرینڈز اور کولیگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو رشتوں کو لے کے، اعتماد، ٹرسٹ کو لے کے، یا حسن سلوک، اتفاق کو لے کے، اعلی اخلاق کو لے کے جو چیزیں یا یہ ہمیں غلط فہمیاں یا ایک ایگو، انا دیکھنے کو ملتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ورکنگ پلیس پہ یہ چیزیں ہمیں شوبھا دیتی ہیں، ہمیں یہ کرنی چاہیے؟ اعتماد کرنا یا دوستی کی بات کریں آپ، بالکل دیکھیں آپ جہاں پہ آپ اگر آدھا گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو آپ کی کسی نہ کسی سے دوستی تو ہو ہی جائے گی، گپ شپ تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا اگر آپ آفس میں دوستی مجھے نہیں لگتا کہ ہوتی ہوگی. نہیں آپ میرا پوائنٹ آپ سمجھی نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ورکنگ پلیس پہ ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے ہمارا، ہم اپنے کولیگز کے ساتھ، وہ ہمارے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، جسٹ لائک اے فیملی، ناٹ لائک ادر کائنڈ آف ریلیشن شپ، اٹس جسٹ اے فیملی. ہمارے ایک تعلق، ایک ریلیشن بن جاتا ہے. تو وہاں پہ موسٹ آف دا ٹائم ہم انا دیکھتے ہیں، ایگو آ جاتی ہے کسی چیز کو لے کے، یا اچھا جی فلاں کو پوزیشن اچھی مل رہی ہے، اس کی واہ واہ زیادہ ہو رہی ہے تو مجھے کیوں اوائڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ جیلسی فیکٹر جو آپ نے بات کی، تو ورکنگ پلیس پہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس انوائرمنٹ کے لیے کافی حد تک خطرناک یا خراب ثابت ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہو نا، اس میں جو بندہ کہتا ہے میں ابھی نمبر 1 ہوں تو میں ہی نمبر 1 رہوں تو وہ کسی کو آگے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. جیسے ہمارا میڈیا کہہ دیں، اگر کوئی کمپنی ہے، اگر کسی کو زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے، کچھ ٹائم میں کچھ زیادہ اچھا بندہ آ گیا ہے اور پھر اس کو زیادہ ملنے لگ جائے گا، تو پیچھے رہنے والا بندہ اپنے آپ کو نا احساس کمپنی کا شکار ہو جاتا ہے. اسٹرگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں کرتا ہے، لیکن ایک انسان نے ہمیشہ اپنا 100% دیا ہو، ایک دم سے اس کی جگہ کوئی اور لے لے تو پھر وہ یہ آ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب مجھے تو لگتا ہے ٹیلنٹ پیچھے رہ گیا آج کل تو بس والے آگے آپ کو کچھ آتا یا نہ آتا ہو، یہ ہے کہ آپ سے دوسرا بندہ اگر جس نے آپ کو رکھا ہوا ہے وہ آپ سے سیٹسفائی ہے تو بس ٹھیک ہے، اوکے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں، موجودہ دور کی بھی ہم بات کریں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ خود میں زیادہ رہنے لگ گئے. پہلے ہم رشتوں کو ویلیو کرتے تھے کہ ہمارے پاس خوبصورت رشتے ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا گلدستہ ہوتا ہے جس میں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں میرے پاس اب جس کو ہم ویلیو کرنے لگ گئے ہیں، اچھی پوسٹ ہو اور اچھی ارننگ میں جنریٹ کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں. اب ہم نے پیسے کو کیوں ترجیح دینے شروع کر دی ہے اور رشتوں کو ہم نے سیکنڈری کیوں کر دیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ جو آج کل جو اہمیت دیتی ہے نا، وہ آپ کا پیسہ یا آپ کا رتبہ، انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، غریب رشتہ دار کو بھی لوگ بلاتے ہوئے شرمائیں گے یا چھوڑو اس کو کوئی دیکھ لے گا تو کیا بتائیں گے کہ کون ہے. پیسے کو سلام، پیسوں کو سلام ہے. اب پیسے والا جیسا مرضی بھی ہوگا، غصہ بھی کرے گا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، بس موڈی ہے تو لوگ وہ موڈی ہو جاتا ہے. اچھا غریب انسان جتنا مرضی آپ کے ساتھ اچھا ہو، بندہ کہتا ہے یا ایسے چاپلوسی کرے کہ جاتے وقت میں اس کو کوئی کام ہوگا، ہاں یا کوئی کام ہوگا یا کوئی مطلب ہوگا، تو وہ سنسیئرٹی ختم ہوگی رشتے میں. آج کل رشتوں میں صرف پیسہ ہے کہ کوئی آئے گا تو کیا دے گا، تو جائے گا تو کیا دے کے جائے گا. آج کل وہ والی بات ہو گئی ہے کہ آتے ہوئے بھی دینا چاہیے، جاتے وقت بھی دے. بس امیر انسان کے پاس آپ بیٹھ کے نا خود کو، ہاں بالکل، پیسے والے کے پاس بیٹھ کے ہی نا آپ کو اتنا وہ لوگوں کو آج کل مزہ آنے لگ گیا ہے کہ غریب کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے رشتہ ہوتا ہے، چاہے غریب ہیں امیر ہیں، آپ تعلق قائم رکھیں. آج کل لوگ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اس سوچ کو ہم کیسے بدلیں؟ کیونکہ ہم جتنا تنہا ہوتے جا رہے ہیں اپنی پوزیشن کو لے کے، اپنے پیسوں کو لے کے،
اس وجہ سے زیادہ تر لوگ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے، بیکاز پہلے آپ کے پاس فیملی تھی، رشتے ہوتے تھے، دوست، کولیگز، آپ سب کو ویلیو کرتے تھے، آپ ان سے جا کے ملتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے. لیکن اب ان چیزوں سے زیادہ معنی ہم نے ترجیح جو وہ پیسے کو یا پوزیشن کو دینا شروع کر دیے. تو اس مائنڈ سیٹ کو، اس سوچ کو ہم کیسے تبدیل کریں؟ کیونکہ اگر آپ نے انزائٹی ڈپریشن سے نکلنا ہے تو سب سے بڑی جو میڈیسن ہے وہ آپ کے رشتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس سب سے نکلنے کے لیے تو آپ خود ہی کوشش کرو گے، لیکن آج کل نا لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہیں وہی ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں آپ تنہا ہو گئے ہیں تو آپ رشتوں کو ویلیو دینا. کب تک آپ پیسے والے کو ترجیح دیں گے؟ وہ پیسے والا بھی آپ کو اس طرح تو نہیں ٹریٹ کرے گا. لیکن آپ صرف پیسے کو رہنے دیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو اہمیت کون دے رہا ہے، چاہے جس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہن بھائی اور دوست یہ سب کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کو، مجھے لگتا ہے میڈیسن سے زیادہ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ان کے پاس آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے آ جاؤ تو آپ مینٹلی ریلیکس ہوتے ہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے جو آپ کو ٹائم دیتا ہے آپ اس کو ٹائم دیں. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ دیٹس اے ریزن کہ اس وقت ہمیں سننے والے بہت کم ہو گئے، سنانے والے بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں، بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ایسا ہے کہ آپ کی بات کو کوئی سمجھے گا نہیں، جو آئے گا آپ کو سمجھا کے چلا جائے گا. سمجھانے والے بہت ہو جائیں گے، آپ کو سمجھنے والا نہیں ملتا. تو اس دور میں ڈیفینیٹلی ایک دفعہ ہمیں ایک دم ٹھہر کے ہمیں سوچنا ہوگا. مجھے بتائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ٹرسٹ کی بڑی کمی ہے، اعتماد کی، پرائیویسی کا سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے. چاہے وہ فرینڈز ہیں، فیملی ہیں، کولیگز ہیں، ہم نے سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عیاں کیا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا کے ساتھ اس طرح سے گہرا کنیکشن رکھنا کیا ہمارے رشتوں کے لیے فائدے مند؟ بالکل بھی نہیں. آج کل لوگوں کو زیادہ ٹینشن پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیوں نے کھانا کھایا ہے، ان کا کیا حال ہے یا نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسنیپ بھیجی ہے، میں نے اسٹیٹس لگایا. یہ مجھے ایک اسٹریک کا مجھے یہ سلسلہ سمجھ نہیں آتا. یہ جو اسٹریک جن کو پتا ہے، ہاں ہماری اسٹریک نہیں ٹوٹنی چاہیے، رشتہ بے شک ٹوٹ جائے، اسٹریک نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو یہ ہے، آج کل لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں. وہ اپنی نا خوشی بس سوشل میڈیا میں ایک اسٹیٹس لگا کے دکھا دیتے ہیں کہ میں خوش ہوں، اور اگر موڈ آف ہوگا تو ایک اسٹیٹس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے لہجے سے پتہ چل جاتا تھا یہ کوئی پریشان ہے یا سو کوئی خوشی ہے. آج کل تو لوگ اسٹیٹس سے بتا دیتے ہیں کہ جی میں پریشان ہوں، یا پھر لکھ لیتے ہیں موڈ آف. تو آج کل لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو، بس مجھے تو لگتا ہے اپنا سارا ماں باپ ہر رشتہ سوشل میڈیا کو بنا دیا. بس یہ ہوتا ہے ہمارے فالوورز کتنے، پہلے تربیت ماں باپ کرتے تھے، فون کرتے ہیں، اب فون کرتے ہیں. بالکل. ماں باپ کی بھی کوئی ویلیو نہیں گئی، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ بس ٹھیک ہے فون پہ بزی ہے تو اوکے، کس ٹائم تک وہ سمجھائیں گے. لیکن یہ کہ سوشل میڈیا ہمارے آنے والی نسل کو، جو آج کی نسل ہے، اس کو بہت خراب کر رہا ہے، مطلب ڈسٹرب کر چکے. یہ اسی لیے ہم یہ بات کریں، کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی جو آپ نے کہا کہ وہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں موڈ آف. موسٹ آف دا ٹائم جو انہوں نے ایک ہیپی اسٹیٹس شو کیا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایکچولی میں وہ اس وقت اس طرح کے موڈ میں نہ ہو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آئی ایم ویری ہیپی رائٹ ناؤ. ہاں، جیلسی بھی بہت ہے کہ ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اچھا دیکھیں یہ گھومنے گیا ہوا ہے، ہم کب جائیں گے؟ بھلے وہ پچھلے مہینے گیا بے شک وہ کتنے پیسے جمع کر کے گیا ہو، لیکن ہمیں اس مومنٹ میں جانا، ہمیں دیکھنا ہے یہ ہے کہ بس وہ گیا ہے. اور ان کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کر دیتے ہیں، جی فلانے نے نیا سوٹ لے لیا یا جگہ پہ چلا گیا، مجھے بھی جانا ہے. تو یہ چیزیں نا جتائی بہت جاتی ہیں، اور حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ چھپائیں ایسی چیزوں کو، لیکن لوگ اس لیے جتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم جا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. پہلے تو لوگ عمرہ میں جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں گیا ہے، اب تو انہوں نے وہاں جا کے بھی اتنی تصویریں پوسٹ لگانی ہوتی ہے. ایک انہوں نے معذرت کے ساتھ پکنک اسپاٹ بنا دیا، پکنک بالکل ویوز لینے کے لیے، انہوں نے یا بتانے کے لیے کہ بھئی ہم عمرے پہ گئے ہوئے، اور وہاں پہ بھی جا کے ان کا یہ کانٹینٹ چل رہا ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ رشتوں کو محفوظ رکھنے میں، بچانے میں، ٹرسٹ کو یا حسن سلوک کو قائم رکھنے میں ہمیں صف اول کون دیکھنے کو ملتے ہیں، مرد حضرات یا خواتین؟ دیکھیں، ہر انسان اپنے گھر میں کریکٹر، آپ کو پتا ہے، ایک رول ادا کر رہا ہے. کہیں مرد کرتا ہے، کہیں عورت کرتا ہے، نہ زیادہ عورتیں ہیں نہ زیادہ مرد ہیں. لیکن اگر ہم زیادہ اس بات پہ فوکس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ عورت زیادہ کرتی ہے. جنرل ایک مجھے بتائیں، اس میں آپ فیملی، آپ ورکنگ پلیس، آپ فرینڈس، کولیگ، سب کو آپ جو ہے وہ انگیج کر کے بتائیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ رشتے کو قائم رکھنے میں آج کل جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، یا خواتین اس لیے کرتی ہیں کیونکہ پھر انہوں نے وہ فیملی لے کے چلنی بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مرد تو باہر کی چیز ہوتی ہے، عورتیں رکھتی ہیں. Are you sure؟ ہاں بالکل. یہ اپنے آپ کو آپ سوچ کے یہ نہیں، میں اپنے آپ کو سوچ کے نہیں کہی، اگر میں سوچوں گی تو میں نے اتنا. مجھے لگتا ہے ہماری جن زی کی جو خواتین ہے نا، جو بچیاں، از ویری ڈینجرس آج کل ہو گئی ہیں. لیکن اگر میں اوور آل بات کروں نا تو عورتیں اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے خاندان لے کے چلنا ہوتا ہے.
लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं हम 90s वाली लेके चलती हैं, ये सोचती हैं, लेकिन जेन जी का आजकल उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। वो जो पोजीशन और पैसे की बात करी थी, उनके इस वक्त प्रायोरिटी वो है। लेकिन देखिए अगर अपनी बात करूं तो क्या पता मैं इतना ना चलाऊं, मेरे हस्बैंड ज्यादा चला रहे हूं। हर घर की ना एक अलग अलग बात होती है, एक अलग आपकी सोच होती है। लेकिन आज आप जो आप कह रहे हैं कि आजकल के लोग रिश्तों की इतनी अजीब अजीब पोस्ट लगा रहे हैं, फुप्पो ये कहेगी, खाला ये कहेगी, और शुक्र है हमें रिश्तेदार नहीं मिले, अच्छा नहीं हुआ हमारे, इतने अजीब अजीब से उनके बारे में पोस्ट लगा रहे हैं। और पहले तो हम शुक्र करते थे कि खाला मामू या कजन आए हैं, हम इकट्ठे होंगे, खुशी होती थी, बिल्कुल मिल बैठते थे। लेकिन आज हम कहते हैं कि बता दें मैं घर पे नहीं हूँ। एक पुरसकून और मजबूत रिश्ते के लिए इंसान को अपनी जात में क्या तब्दीली लानी चाहिए, पैगाम दे दें। अच्छा, इंसान को एक पुरसुकून के लिए और अच्छे मतलब इसके लिए ये तब्दीली आनी चाहिए कि इंसान रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे। ठीक है, मुझे लगता है आपको दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन रिश्ते नहीं मिल सकते। अभी रिसेंटली मेरे भाई की डेथ हुई है, तो उनके जाते वक्त मुझे महसूस हुआ कि कितना मुश्किल होता है कि आप जब वो रिश्ते हमसे जुदा होते तो हमें महसूस होता है। थैंक यू सो मच आमना, थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, नो डाउट रिश्ता जो है ये वो नेमत है जो मोहब्बत, एतमाद और अच्छे इखलाक से परवान चढ़ते हैं, और हमें इन चीज़ों पे सोचना होगा, ना सिर्फ सोचना होगा बल्कि अमल करके दिखाना होगा। अगर हम एक दूसरे के लिए वैसा ही सोचेंगे जैसा हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए सोचे, तो डेफिनेटली हमें भी उसके लिए उसी तरह से सोचना होगा। एतमाद दिलों को सुकून देता है। हम सब इस वक्त सुकून चाहते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं, मजबूत रिश्ते चाहते हैं, लेकिन वो सुकून आपको कहाँ से मिलेगा? तो आज आपने ये अहद करना है कि आपने अपने रिश्तों को बचाना है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये हमारा आखिरी टॉपिक भी है नाज़रीन, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं मौसम सरमा। विंटर की आमद है, तो नाज़रीन जब हम मौसम सरमा की बात करते हैं, ठंडी हवाएं, गर्म कपड़े और चाय की खुशबू का मौसम जो है ना वो इसको कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मौसम जो है हमारे जिस्म की खासी तवज्जो भी मांगता है कि हमने ज़रा अपनी केयर भी करनी है, अपनी हेल्थ का भी हमने ख्याल रखना है। नाज़रीन, सर्दी में हमारा जिस्म जो है वो हरारत बरकरार रखने के लिए ज़्यादा तवानाई जो है उस पर खर्च होती है, तो उसके लिए डाइट हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए नाज़रीन इस वक्त ऐसी खुराक लेना ज़रूरी है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, बैलेंस डाइट हो और मौसम के अकॉर्डिंग हो। अगर हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें तो डेफिनेटली ये मौसम जो है वो हमारे नाज़रीन खुशगवार हो जाता है। लेकिन अगर आप ख्याल नहीं रखते तो आप इस मौसम में, विंटर में, यानी कि थकावट महसूस करेंगे, आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फीवर जैसी जब हैपनिंग्स हो सकती हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो डेफिनेटली जब वीक होगी तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है। हमारी जो डाइट है, ग़िज़ा है, उसमें भी काफ़ी हमें तब्दीली करनी पड़ती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि सर्दियों में हमने सेहतमंद रहने के लिए किस किस्म की जो डाइट है, यानी कि अपना एक डाइट प्लान वो हमने बनाना है, कौन सी ग़िज़ा है जो वो ज़रूरी है, किस तरह की जो खुराक है, खाने हैं, उनसे हमें इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है, और किस तरह के खानों को हमने अपनी डाइट में शामिल करना है। तो इस पर बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ हैं, जूम पे उन्होंने ज्वाइन किया है जी। डॉक्टर शाहरुख खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि मौसम सरमा में जिस्म को किस किस्म की ग़िज़ाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे मदू करने के लिए। अच्छा, मौसम सरमा की बात हो रही है, विंटर सीजन है, और ये वैसे तो खाने पीने के लिहाज से ना सबका बहुत फेवरेट सीजन होता है, इवन मेरा भी, क्योंकि इसमें आप खाना पीना आराम से कर सकते हैं, आपको कोई गर्मी ऐसा सच लगती नहीं है, डाइन आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बाहर आना जाना, हैंग आउट्स बहुत कॉमन होते हैं, और मतलब जाहिर है जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो हमारा एक नॉर्म है, कल्चर है, वर्ल्ड वाइड कल्चर है कि खाना तो लाजमी होना ही चाहिए, कि मिल रहे हैं तो खाना शाना करना है जी। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ये आते हैं। सबसे पहला चेंज आता है कि लोग कॉफी शॉप्स को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, कॉफी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ कॉफी इज नॉट अ बैड थिंग अगर आप वो पूरे दिन में एक जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जो कि 1 कप है, वो अगर ले रहे हैं, लोग अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, लाइक वो 5-5, 6-6 कप कॉफी, चाय लेना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स बैड। एक रिक्वायर्ड मिनिमम कैफीन इनटेक है जो कि 300 मिलीग्राम है, वो आपको पूरे दिन में लेनी चाहिए। अगर आप उससे
ایکسیڈ کریں گے تو آپ کا میدا خراب ہو سکتا ہے. پھر بے شک وہ سردیاں ہوں گرمیاں ہوں کوئی بھی ہو, آپ کو السر یا گیسٹرائٹس اور جو بھی پھر آپ کہتے ہیں گیس ہو گئی ہے, اسٹول میں بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کیفین انٹیک, آج کل پائلز بہت کامن ہے, لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں, بتا نہیں پاتے کہ پائلز ہو گئی ہے مجھے, کیونکہ وہ مسئلہ ہی ایسا ہے, لیکن پائلز از ویری کامن ڈیو ٹو کیفین انٹیک, کیونکہ ابیوز بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے لوگ جو کیفین لے رہے ہیں ساتھ سگریٹس بھی لے رہے ہیں, وہ زیادہ میل کی میں بات کروں, ایون آج کل فیمیلز میں بہت کامن ہو گیا ہوا ہے, ویپنگ کلچر آ گیا ہوا ہے, تو نیکوٹین انٹیک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ساتھ کیفین بھی اگر بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ 25-30 ایئرس کی ایج میں کیا ہی ایج ہوتی ہے, اور اس ایج کے اندر لوگوں کو گیسٹرک ایشوز ہیں, السرز ہیں, پائلز ہیں, ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں. تو ونٹرز کی اگر بات کریں تو ونٹرز میں کیفین انٹیک بہت بڑھ جاتا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے بعد جی ایگزیکٹلی اس کے بعد پھر آپ کافی شاپس پہ بیٹھتے ہیں, تو کافی شاپس پہ ظاہر ہے صرف کافی تو نہیں پئیں گے, کافی کے ساتھ آپ شوگر انٹیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی ریسرچز پڑھ رہا تھا, نمبر 1 جو ڈینجرس فوڈ انگریڈینٹ ہے اس ٹائم ورلڈ کا, وہ شوگر نہیں ہے, مطلب چینی نہیں ہے, چینی بھی ہے, ون آف دیم ہے, بٹ نمبر 1 چینی نہیں ہے. نمبر 1 از اسٹارچ. اسٹارچ جو ہے ایسی کاربوہائیڈریٹ ہے جو آپ کے ہر کھانے میں ہے, آپ کے سوپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, کارن فلور از اے اسٹارچ. اس کے علاوہ آپ کے ہر بیکری آئٹم کے اندر اسٹارچ ہے. یہ جو ہم ریفائنڈ میدا اور یہ سارا کچھ کنزیوم کر رہے ہیں آن ڈیلی بیسس, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہماری نارمل ڈائٹ کا حصہ ہے. صحیح, یہ ہماری نارمل ڈائٹ کا حصہ نہیں ہے, ہم نے بنا لیا ہوا ہے. پہلے وقتوں میں تو یہ تھا ہی نہیں, اب ہم ڈیلی بیسس پہ کنزیوم کر رہے ہیں. پیٹیز, چائے پینی ہے, کیک رس ساتھ لے لینے ہیں, اور کیکس چل رہے ہیں, سارا کچھ. تو اسٹارچ از نمبر 1 کلپریٹ اس ٹائم. ڈائبٹیز کا, ہائپر ٹینشن, آپ کی لپڈ پروفائل خراب ہو رہی ہے. ایون آج کل جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں اس کا نمبر 1 جو فیکٹر ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. اور انسولین ریزسٹنس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے اسٹارچ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ چونکہ ہمارا جو ٹاپک بھی ہے بیلنس ڈائٹ ایکچوئل میں یہ کیا ہے, اور اس سرد موسم میں ہم اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا پرانے وقتوں میں جائیں جب ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی, ڈیجیٹلائزیشن ان ٹرمز آف مارکیٹنگ, جب مارکیٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہو گئی تھی, میٹا ایڈز اور گوگل ایڈز, پھر ٹی وی کمرشلز اور یہ سارا کچھ جب یہ بہت زیادہ نہیں تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کے جو فوڈ آئٹمس تھے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے آرگینک اور را فوڈ آئٹمس تھے آپ کے گھروں میں. لوگوں کے پاس ٹائم بھی تھا, وہ اپنے گھروں میں گارڈننگ کرتے تھے. اور گاؤں کے تو ویسے بھی, آج کل تو گاؤں کے لوگ بھی اپنے کھیتوں سے کھانا نہیں کھاتے, ادھر سے گندم نہیں لیتے, ادھر سے چیزیں نہیں لیتے. انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی برگر پیزا کھا لیں بھائی. یہ صرف ہماری بلیسنگ ہے مارکیٹنگ کی. اچھا, اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے نا وہ چلا گیا. پہلے وقتوں میں لوگ پھر بھی بیلنس ڈائٹ کر لیتے تھے, پورے دن میں جو روٹی تھی گندم کی وہ کھاتے تھے, دہی لیتے تھے, ڈیری کا پروڈکٹ آ جاتا تھا, پنیر چیز گھر کی آ رہی ہوتی تھی, لسی گھر کی آ رہی ہوتی تھی, دہی گھر کا بن رہا ہے, دودھ بچوں کو جا رہا ہے اپنی بھینسوں کا. اس کے بعد گھر کی گندم ہے, گھر کی دالیں ہیں, پھر سبزیاں گھر کی ہیں, وہ سارا کچھ. اگر گھر کی نہیں بھی ہیں تو ایک نیبرہڈ سسٹم ہوتا تھا, لوگ لیفٹ رائٹ اپنے لوگوں سے لیا کرتے تھے. اب تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. اب فوڈ پانڈا پکڑا, آرڈر کیا اور منگوا لیا گھر میں, پیزا منگوا لیا, برگر منگوا لیا, جس برانڈ کا آپ کو دل کر رہا ہے. جی. سو یہ کمرشلائزیشن جتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا, اس نے اتنا زیادہ ہمارے لائف اسٹائل کو اور ہماری جو کرونک ڈیزیز ہے نا اس کو بڑھا دیا. لیکن انفارچونیٹلی اس کا کچھ کر نہیں سکتے آپ ابھی, رائٹ ایٹ دا مومنٹ کچھ کر نہیں سکتے انٹل انلیس کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلا دیں, اور جو کہ آئے گی انشاءاللہ. وی آر ویری پازیٹیو ان اٹ, کیونکہ جس طرح جو چیز پھیل رہی ہوتی ہے, جس طرح برائی پھیل رہی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ساتھ ساتھ جنم لے رہی ہوتی ہے نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ, اٹس آلویز
ایگزیکٹلی یعنی کہ ہم ریورس ضرور ہوں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈیزیزز جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور اس کے ریزن ہے ہمارے اس طرح کی بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا, تو واپس ہم اپنی چیزوں کی طرف ضرور آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ سردیوں آتے ہی ہم نے جو ہماری پانی کی عادت ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو ہمیں منیمم اور میکسیمم کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیلی پانی کا استعمال کرنا, پانی کا انٹیک کرنا ہے, وہ ہمارا کم ہو جاتا ہے. تو ہم اس کمی کو کیسے پورا کریں, کیونکہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ونٹر میں بھی, تو کون سی سبزیاں یا فروٹس کا ہم استعمال کریں یا اور کوئی اس کا آلٹرنیٹ کہ وہ ہماری باڈی میں جو پانی کی ایک مقدار ہے وہ پوری رہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نظام اپنا بڑا بھرپور رکھا ہوا ہے, تو اگر سردیوں میں انسان کی نیڈ آف واٹر کم ہو جاتی ہے وہ اس لیے کیونکہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا اتنا, یعنی سویٹنگ اس طرح نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی وہ اسی لیے نہیں ہوتی, ٹیمپریچر باڈی کا بڑھتا نہیں انٹل انلیس آپ ایکسرسائز ورک آؤٹ نہ کریں. اور جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ تو ان کو تو سویٹنگ ہوتی ہے اور وہ پانی بھی زیادہ لیتے ہیں, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں تو میں بہت سویٹ کرتا ہوں اور پھر میں واٹر انٹیک بھی اچھا رکھتا ہوں. بٹ آپ ان لوگوں کی بات کریں کہ جو ورک آؤٹ بھی نہیں کرتے تو انہیں پانی زیادہ رکھنا ہے, نہیں تو کڈنی کے پرابلمز اور پھر وہی دل کے مسئلے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ سردیوں میں پھل بھی ایسے ہی ہمیں نوازے ہیں کہ جو کہ اب وہ کھانے کو بھی دل کرے گا. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم آپ سے مزید جانتے ہیں کہ کون سی سبزیاں یا کون سے پھل جو ہیں وہ ان کو سردیوں میں ہمیں زیادہ استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے. نارملی ہم اس طرح سے پانی نہیں پئیں گے, اگر چائے کافی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اس طرح سے پانی کی انٹیک کی ضرورت نہیں پڑتی, تو ہم ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. تو اس کے لیے مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موسم سرما پہ بات کی جا رہی ہے اور بیلنس ڈائٹ کی کتنی اہمیت ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر شاہ رخ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ہم آپ سے جان رہے تھے کہ اس ویدر میں پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے اور کون سی سبزیاں اور فروٹس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. شارٹلی ذرا اس کو کمپلیٹ کر دے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں صحیح ہے. تو بیسکلی میں یہ بتا رہا تھا کہ فروٹس اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں ہمیں ایسے ہی دیے ہیں جس میں نیچرلی واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس طرح مالٹا ہو گیا, موسمی, اس کے علاوہ گریپ فروٹ وغیرہ. اور یہ سارے ایسے فروٹس ہیں جو آپ کے اوور آل اسکن کو, آپ کی جو شوگر وغیرہ ہے, شوگر میں آل تو مالٹا وغیرہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا, لیکن گریپ فروٹ وغیرہ جو ہیں وہ کافی اچھے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسے فروٹ جس طرح گاوا ہو گیا, اس میں بھی بہت واٹر کانٹینٹ نہیں ہے, بٹ اوور آل آپ کی پانی کی نیڈ کو بڑھا دیتا ہے, تو پھر آپ پانی بھی زیادہ لیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد آگے آپ کاوے اس طرح کے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے بھی فیل ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کو گرمائش بھی دیں گے اور ساتھ آپ اس کی وجہ سے پانی کا انٹیک بڑھا لیں گے. کیونکہ سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے, تو گرمیوں میں ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینا, اور پھر ہاں, اور سردیوں میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس میں کیا کریں. تو اس میں آپ ڈفرینٹ اور اچھے کاوے بنا لیں, سونف کا, زیرے کا, دار چینی کا, ٹھیک ہے, مکس ڈفرینٹ چیزوں کو کر لیں. فیمیلس کے لیے تو ایون بہت اچھے ہیں یہ کاوے, ان کے ہارمونل سائیکلز بھی بہت اچھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ تو اپنی لائف کے اندر اس طرح سے بہت چھوٹے چینجز ہیں, اور یہ ایسا نہیں کہ یہ اویلیبل نہیں ہے, ہر کسی کے علاقے سے کسی نہ کسی جگہ سے اویلیبل ہیں اور مل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی مل جاتی ہے. بات آپ نے بڑی درست کہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے طریقہ کار ہیں جن کو اڈاپٹ کرے تو زندگی یہ ہمارے اوور آل ویدر اچھا گزر سکتا ہے, صحت اچھی رہ سکتی ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ونٹر میں ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے بیکاز ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں وہ اس کا ہم پہ بڑا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وزن ہمارا کنٹرول میں رہے ونٹر میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری؟ ونٹرز میں وزن بڑھنے کے نا ملٹیپل فیکٹرز ہیں. فیکٹرز, اور جو اس میں میجر فیکٹر ہے نا وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل مطلب کہ آپ اور زیادہ اپنے بستر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, سردیوں میں آپ اپنے بستر پہ پڑے رہتے ہیں, نہ آپ نے واک کرنی ہے, نہ ایکسرسائز کرنی ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے. ایون جو گرمیوں میں پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے گراج تک چلے جاتے تھے, چھت پہ چلے جاتے تھے, یا باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اب تو سردیوں میں وہ بھی کم لمیٹڈ ہو جاتی ہے یہ چیزیں.
एग्जैक्टली अनटिल अनलेस कोई कॉन्सर्ट ना हो, कोई इवेंट ना हो, कोई खाने पीने का प्रोग्राम ना हो तो आप बाहर ही नहीं करते। ऐसे ही है। तो उसकी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उसका बर्न का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। सेकेंडली आपके जो खाने हैं वो हाई कैलोरीज पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको स्टार्च वैरायटी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, आप देखें मुख्तलिफ किस्म के इसमें सूप होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हम इसमें खीर हलवा वगैरह वो बन रहे होते हैं, वो हम खा रहे होते हैं। अच्छा, ओवरऑल तमाम तर चीज़ों को, वेदर को मद्देनजर रखते हुए, हमारी क्रेविंग्स को मद्देनजर रखते हुए पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को फोकस करें, अपने प्यारों से जो आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है ना बहुत सेल्फलेस है जी। हम लोग खुद को जो है खराब कर लेते हैं इस चक्कर में कि हम दूसरे के लिए अपनी जिंदगी गुजार दें। आप खुद अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, तो आप फिर दूसरे के लिए भी अच्छे साबित होंगे। आप खुद अच्छे नहीं है तो आप अगले के लिए बिल्कुल आप ये ज़हन से निकाल दें कि बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली नाज़रीन, मौसम सरमा जो है वो अपने साथ ठंड नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पैगामात लेकर आते हैं, जैसे कि आपने एहतियात करनी है और बैलेंस डाइट जो है वो आपने लेनी है। नाज़रीन, ये वो वक्त है जब हम जायके के साथ साथ अपनी सेहत को भी जो है वो तरजीह देनी होती है। सिर्फ आपने ज़ुबान के टेस्ट का ख्याल नहीं रखना बल्कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, मुतवाज़न ग़िज़ा और अपने बॉडी को हरकत भी देनी है। या अगर आप हरकत देंगे तो उसमें डेफिनेटली बरकत होगी। तो इस मौसम को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन साथ में अपनी सेहत का भी आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल बारिश के बाद एकदम से जो है वो मौसम तब्दील हो गया, खासकर कैपिटल का शहर इक़्तिदार का ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आप लोग अपनी सेहत का खासकर ख्याल रखिएगा। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।